बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें बहुत नवाज दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। वतन अजीज पाकिस्तान, जिसकी असास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आज 75 साल गुजरने के बाद हमें बहुत सारे मसाइल और मसाइब के हवाले से सोचने की दावत देता है। 2 रोज पहले पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यौम शुहदा और यौम दिफा के हवाले से जो खताब किया, उसमें बहुत सी चीज़ें, बल्कि कई नशिस्तें चाहिए उसके अहाते के लिए। पहली बात तो यह है कि जो बात उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के हवाले से कही, उससे कई लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सच यही है कि अगर सियासी और अस्करी क़यादत उस वक़्त की गौर व फिक्र कर लेती तो मुमकिन है वो हालात ना पैदा होते जो वहां पैदा हुए, और पाकिस्तान का आधा हिस्सा उससे कट गया। इसमें जिम्मेदार कौन है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है, इसका तायुन तारीख भी कर देगी और कुछ कर चुकी है। लेकिन उन शुहदा को, उन गाजियों को, उन पाक फौज के जवानों को जो कैद हो गए या शहीद हो गए या गाजी बन गए, उनको खराज तासीन पेश न करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सलाम है उन माओं के बेटों को जो अपने घरों से निकले और कई हजार किलोमीटर दूर जाके अपने वतन के दिफा के लिए कुर्बान हो गए। आप क़यादत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपने शुहदा और गाजियों से इख्तलाफ नहीं कर सकते। आपको उन्हें सलाम पेश करना होता है। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम बात कही, जिसको हमेशा पाकिस्तान की सियासी मजहबी क़यादत को याद रखना चाहिए। तनकीद अच्छे पैराए में, अच्छे अल्फाज में काबिल इस्ताइश होती है। अगर कोई काम गलत हुआ हो रहा है या गलत है तो उस पर तनकीद की जानी चाहिए, लेकिन उसका भी असलूब होता है। गुज़श्ता 6-7 माह में जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। आगाज हुआ जानवर, न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादिक, और अब तो अजीबोगरीब हालत है। दुनिया में अगर कोई अपनी नशिस्त को छोड़ देता है, अपनी कुर्सी से चला जाता है, अपने मनसब को छोड़ देता है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं कि अब ये मनसब पर नहीं है, अब ये ओहदे पर नहीं है, अपने मनसब से जा रहा है, तो यार कोई ज्यादती हुई, कोई कुताही हुई, चलो अब छोड़ें, अब तो ये जा रहा है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जब जनरल बाजवा साहब मनसब पर थे तो उस वक़्त सलाम पेश करते थे उन्हें, उस वक़्त मुंतज़िर रहते थे नजर करम के, और अब जबकि वो जा रहे हैं तो अजीबो गरीब सदाएं लगा रहे हैं। जनरल बाजवा का दौर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कैसा था, यह तारीख अपना फैसला इस पे जरूर देगी। लेकिन आज जब वो जा रहे हैं और नए आर्मी चीफ इंशाअल्लाह, जिसका मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा, उनका तकर्रुर हो गया है, तो हमें उनको बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत करना चाहिए। मुझे इख्तलाफ हो सकता है कई बातों पे,
سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اب سیاست میں دخل اندازی نہیں دینی، سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ لازمی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو اس سے اپوزیشن اس وقت کی جو تھی اس کو اختلاف تھا، اور جب عمران خان صاحب اقتدار سے چلے گئے تو پھر عمران خان صاحب نے ان سے اختلاف شروع کیا، لیکن بد زبانی، گالی گلوچ، ماں بہنوں کی گالیاں، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کا یہ جملہ میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں بہت سارے حقائق کا واقف ہوں کہ ہم نے صبر کیا ہے، ہم ماضی کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی مت یہ سمجھے، نہ کوئی کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جنرل باجوہ رخصت ہو رہے ہیں تو جو چاہوں گا، جس طرح چاہوں گا ان کے ساتھ کر لوں گا، ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کسی وقت ان موضوعات پہ بھی بات ہوگی، انشاءاللہ حقائق پہ بھی بات ہوگی۔ آج میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں جو بات آج کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی ایکسٹینشن کے طالب نہیں تھے۔ بہت سارے مواقع آئے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، اب میں ایکسٹینشن لے کے ان کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ ناظرین، جنرل باجوہ اپنے سابق قائدین کی طرح 29 تاریخ کو چلے جائیں گے اور جنرل حافظ سید عاصم منیر ان کی جگہ سٹک سنبھال لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر جو کہ حافظ قرآن ہیں، سید ہیں، ایک تعلیم یافتہ گھرانے کے فرد ہیں، ایک استاد کے بیٹے ہیں، پاکستان کے اس طبقے سے ہیں جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، وہ اب پاکستانی فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 29 سے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے اختلاف بھی رہے گا، اتفاق بھی رہے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص نے اپنے دور میں پاکستان کے حوالے سے کوئی کوتاہی کی ہو۔ پیغام پاکستان ہو، خارجہ امور ہو، فیٹف کا معاملہ ہو، ریکارڈک کا مسئلہ ہو، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ان سے ممکن ہوا اپنے وطن کے لیے کیا ہے۔ افغانستان کا مسئلہ، امریکہ سے افغان طالبان کے مذاکرات، یہ ساری چیزیں مورخ ایک ایک کر کے لکھتا جائے گا اور سامنے آتی جائیں گی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب
حافظ سید عاصم منیر صاحب کو پاکستان کے سپہ سالار مقرر کیا اور جناب طاہر شمشاد صاحب کو پاکستان کا جوائنٹ چیف مقرر کر دیا۔ دونوں افسران کے کردار، اخلاق، جدوجہد اور پیشہ ورانہ مہارت پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دونوں افسران سیاست سے بہت دور اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیوں کو سر انجام دیتے رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے اہل پاکستان کے لیے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک حافظ قرآن پاکستان کا سپہ سالار بنا ہے۔ یہ چیز پورے پاکستانی قوم کو عالم اسلام کے سامنے ممتاز کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ جو چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہے ان کے حل کے لیے یہ دونوں قائدین اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں اس کا علاج باہمی اتحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور پاکستان اور اہل پاکستان کا سوچیں۔ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہونا چاہیے، ہمارا دین ہونا چاہیے، ہمارا وطن ہونا چاہیے اور ہمارے سلامتی کے ادارے اور ہماری فوج ہونی چاہیے۔ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر یہ وطن خدا نخواستہ بحران میں ہے تو پھر ہم سب بحران میں ہیں۔ ایک بہت بڑی چال ہے، اللہ نے اس کو ناکام کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دشمن بڑے خوش تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ جو دو تقرریاں ہونی ہیں اس کی آڑ میں پاکستان کے اندر وہ ایک نفرت پیدا کریں گے، ممکن ہے، ان کے خیال تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بیچارے یوٹیوبر صبح و شام اسی پہ لگے تھے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور صدر مملکت نے، میں لازم یہ بات عرض کروں گا، جس حکمت سے، دانش سے ان سارے امور کو دیکھا، اس کی اصلاح کی، حکومت کے اتحادیوں نے، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ قابل قدر ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو صدر عارف علوی صاحب کی میٹنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں جو افواہیں تھی، جو تماشا لگائے ہوئے لوگ تھے، ان کو مایوسی ہوئی۔ ناظرین، ایسے وقت میں جب کہ پاکستان کے نئے سپہ سالار کا انتخاب ہو رہا تھا، ہندوستان نے بعض آوازیں آئی ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ابھی تو قریب ہی ابھینندن یہاں سے چائے پی کے گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاکستان کا دفاع کمزور نہیں ہے۔
ہمارا داخلی اختلاف، سیاسی اختلاف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم تقسیم رہیں گے۔ کل رات جس یکجہتی کا سپہ سالار قوم کے انتخاب پر اظہار ہوا ہے، یہی اظہار ہوگا انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ اگر خدا نخواستہ کسی دشمن نے پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھا۔ بالکل کسی بھی قسم کی ہندوستان کو ایڈوینچرزم کی، جارحیت کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ انشاءاللہ دی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو ایک بار پھر میں سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور میں ایک بات آج کیمرے پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان سے ایک یورپین وفد ملا، جس نے ان سے کہا کہ آپ کے ملک میں جو توہین رسالت کا قانون ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، اس میں ترامیم نہیں کریں گے، تو آپ کی 6 ارب ڈالر کی تجارت ہے اور اس میں جو سہولتیں ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے۔ جناب باجوہ کا جواب تھا کہ یہ تو 6 ارب ڈالر ہے، اگر 600 ارب ڈالر بھی ہوتا تو ہم تب بھی ناموس رسالت کا قانون ختم نہ کرتے۔ میں یہ اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی منصب پر ہوتا ہے تو اسے بہت سلامیں کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے جب وہ منصب سے اترتا ہے تو وہ وہی سلامیں کرنے والے کئی پتھر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا را یاد رکھیے، یہ دنیا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن پھرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا وقت بڑی آن، عزت، شان سے گزارا ہے۔ عالم اسلام میں ان کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ سعودی عرب کا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ہو یا UAE کا شیخ زید ایوارڈ ہو یا برطانیہ کی پریڈ میں سلامی ہو، جنرل باجوہ کو دنیا میں جس انداز سے پذیرائی ملی، بحرین کا، باقی کویت، ساری اس دنیا میں جس طرح ان کو ایک اللہ نے ایک مقام دیا، وہ بہرحال قابل قدر ہے۔ اب جبکہ نئے سپہ سالار کا انتخاب ہو چکا، وہ مقرر ہو چکے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور کامران کرے۔ جنرل باجوہ صاحب کو ان کی رخصتی کے بعد ہمیشہ رب کریم ان پہ اپنی عنایات اور اپنا فضل رکھے، اور نئے سپہ سالار کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنی وطن، اپنی قوم، اپنے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکیں۔ میں آخر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، تمام ان کے حلیف جماعتوں کے ذمہ داران مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بحران اور ایک ہجان اور افواہ سازی پھیلائی گئی تھی، سب نے مل کر اس کو ناکام بنایا، اور باہمی اتحاد سے نئے سپہ سالار کا جو تقرر تھا اس پر نہ صرف اتفاق کیا بلکہ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا